हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, इस्लामाबाद में खुदकश हमला हुआ है और फितनतुल खवारिजों ने कैडेट कॉलेज वाना पर भी हमला कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ ने दोनों वाक़ियात पर मज़म्मत की है। इसके अलावा CM पंजाब मिस मरीम नवाज़ ब्राज़ील में मौजूद हैं और COP कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रही हैं। वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और सीनियर सहाफ़ी मिस्टर सुहेल वराइश अपनी सालगिरह की तकरीबात जो है वो बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, उसकी अपडेट्स भी आपको बताएंगे। और अफसोसनाक वाकया, सेनेटर रिस्पेक्टेड मिस्टर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे जानते हैं मजीद मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस्लामाबाद में जो खुदकश हमला हुआ है और उसके साथ साथ फितनतुल खवारिजों ने हमला किया है कैडेट कॉलेज वाना पर, ये क्या माजरा चल रहा है? अच्छा, इसमें ये है कि अभी फ़ौरी तौर पर दोनों जो वाक़यात हैं उसके हवाले से बाज़ाब्ता कोई अलामिया तो मौसूल नहीं हुआ, क्योंकि पहला जो वाक़या है बड़ा एक दिल दहला देने वाला, जो इस्लामाबाद कचहरी में हुआ, पाकिस्तान के कैपिटल में, उसमें खुद का हमला हुआ है। अब तक जो है वो 12 हलाकतों की इतला है वहाँ पे, और तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं ज़ख्मी बताए जाते हैं, जिसमें वकला बरादरी भी है, जिसमें साइलिन हैं जो मुख्तलिफ़ केसेस के लिए जो है अदालतों में पेश होने के लिए आए थे। और एक ये वाक़या होता है, इसमें जो है ना वो खुद का हमला बताया जाता है, और खुद का हमला आवर का जो सर है वो भी मिल चुका है इस्लामाबाद कचहरी हमले में। उसके बाद ये है कि ज़ाहिर है कि इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, और अब इसके जो है ना वो ताने बाने, और ये जब तक DNA होता है कि ये खुद का हमलावर जो है इसका ताल्लुक किस कौम से है, किस इलाके से है, किस मुल्क से है, राइट। तो इसका तयन जो है ना अभी ज़ाहिर है कि नहीं लगाया जा सकता, फौरी बिल्कुल। नहीं बताया जा सकता। और इसी तरह का ये एक बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या होता है कि सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ अकाउंट से कुछ दिनों से धमकी आमेज़ जो है वो ट्वीट वग़ैरह किए जा रहे होते हैं, और इस तरह के स्टेटस लगाए जा रहे होते हैं कि वी आर कमिंग। तो उसके बाद अचानक होता है कि 3 से 4 जो ख़वारिज हैं वो कैडेट कॉलेज वाना जो है उसकी हदूद में दाख़िल हो जाते हैं। आगाज़ जो है इस हमले का इस तरह होता है कि एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो कॉलेज के गेट से टकराई जाती है, जिससे धमाका होता है। उसके बाद जो चंद ख़वारिज हैं वो उस प्रीमिसेस में दाखिल हो जाते हैं। अलबत्ता 500 से ज़ायद तादाद बताई जाती है स्टूडेंट्स की, जो कैडेट कॉलेज के अंदर रहायशी जो एरिया है वहाँ पर जो मौजूद हैं। अच्छा, अब बर वक़्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कार्रवाई जब करती हैं, तो इन ख़वारिज को जो है ना वो एक ख़ास एरिया तक महदूद कर दिया जाता है, जिनसे क्रॉस फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, और उससे आगे इनको बढ़ने नहीं दिया जाता। इत्तला ये भी है कि 2 ख़वारिज तो पहले मरहले में ही जाँ बहक कर दिए गए, जानों वासिल कर दिए गए थे। अब उसके बाद 1, 2 या 3 अभी भी अंदर छुपे थे जब तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो ऑपरेशन जारी है। और लग यही रहा था कि जिस महारत के साथ जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं वहाँ से तकरीबन 550 में से 400 स्टूडेंट्स को बाहिफ़ाज़त वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था अफ़वाज पाकिस्तान की चलिए, तरफ से ज़बरदस्त। और फोर्सेस की तरफ से। और इसमें ज़ाहिर है कि एक अपनी जान पे खेल के फोर्सेस ने अपना फ़र्ज़ यहाँ भी निभाया, बिल्कुल। और उन जो मासूम स्टूडेंट्स हैं, निहत्थे स्टूडेंट्स, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया। अच्छा, अब इसमें ये है इसका बैकग्राउंड कि एक रोज़ कबल जो है एक वाक़या इंडियन कैपिटल दिल्ली में होता है, लाल बिल्कुल किला 1 दिन पहले। मेट्रो स्टेशन पे। अच्छा, उसमें भी तकरीबन 10 के करीब हलाकतों की इत्तला है, कुछ 30 से 40 ज़ख्मियों की इत्तला है, जिसकी हमने भी मज़म्मत की कि जो है ना वो इंसानी जानें जो हैं वो कहीं भी उनका ज़िया नहीं होना चाहिए। इस मर्तबा इंडियन हुकूमत की तरफ से तो अभी तक पहलगाम टाइप फ़ौरी मिनटों वाला रद्द-ए-अमल नहीं आया, और ना ही उन्होंने जो है ना इसकी ज़िम्मेदारी किसी पर डालने की कोशिश की। अलबत्ता
جنرل بخشی اور ان کے جتنے جو ہیں وہ میڈیا بریگیڈ ہے، انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنا شروع کر دی کچھ ہی دیر بعد، مگر باضابطہ طور پر۔ اچھا، اس میں بڑا ابہام بتایا جاتا ہے اس والے واقعے میں، اس میں ابھی تک اس بات کا تعین اور اس کی رپورٹ نہیں آئی کہ یہ کوئی سلنڈر دھماکہ ہے۔ اچھا، وہ ایریا اتنا کنجسٹڈ بتایا جاتا ہے کہ جیسے اگر کوئی لاہور کا جغرافیہ سمجھتا ہے اور اس کو ایک میں مثال دے رہا ہوں، شاہ عالم مارکیٹ، رنگ محل اور انارکلی جی بالکل، کا جو ایک رش ہے اور اس کے جو بازار ہیں، ان کو بالکل انٹر ملا دیا کنیکٹڈ ہے، ہاں جائے جی، تو اتنا رشی ایریا ہے وہاں پہ۔ اگر کوئی میں کہتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی سلنڈر بلاسٹ بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ لوگوں کی وہاں پہ تعداد اور رش بالکل بالکل۔ ہوتا ہے، اور ٹائمنگ بھی اس طرح کی تھی۔ البتہ اس کے اگلے ہی روز یہ دو واقعات ہوتے ہیں۔ سر وہ بھی اچھا، کیپٹل ہے انڈیا کا، یہ بھی پاکستان کا ایگزیکٹلی۔ کیپٹل ہے، اچھا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ وانا میں تو جو ہے وہ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ حملہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کیا۔ اب یہ جو اسلام آباد والا خودکش حملہ آور ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اچھا، اس کا تعین ہونا باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ افغانستان بطور پراکسی جو ہے اور کام کر رہے ہیں، انڈین پراکسی وہ کام کر رہا ہے۔ اس سے قبل جو ہے ایک طویل دور ہوتا ہے، 2 سے 3 سیشن ہوتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے، آپ کو پتہ ہوگا دوحہ میں بالکل بھی ہوتے ہیں، استنبول میں بھی ہوتے ہیں، جس بالکل، میں سیز فائر جو ہے اس کی شرائط طے ہوتی ہیں، اور اس پہ سیز فائر کی جو وائلیشن ہے اس پر پینلٹیز جو ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جرمانوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کو سیز فائر کو کنٹینیو رکھنے کا ایک متفقہ طور پر فیصلہ بھی ہوتا ہے، مگر اس کے بعد بدقسمتی سے ادھر سے یہ وار بھی کر دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی ایک گھناؤنی اور گھٹیا حرکت ہے۔ اب اس حوالے سے ابھی تک نہ تو محسن نقوی جو ہیں وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ، ان کی ایک میڈیا ٹاک آئی، خاص طور پہ انہوں نے اسلام آباد حملے کے حوالے سے وہ ساری ڈیٹیلز شیئر کی کہ اس کی ٹائمنگ کیا تھی، اور وہ شخص جو تھا خودکش حملہ آور وہ پہلے کافی دیر تک اس ایریے میں رہا، اور وہ مختلف موقعوں پر کوشش کرتا رہا کسی طرح وہ کچہری کی حدود کے اندر داخل ہو جائے، وہ کسی طرح کورٹس تک پہنچ جائے، عدالتوں تک پہنچ جائے، مگر وہاں پر جو سیکیورٹی تھی معمور، اس کی وجہ سے وہ اس کو ایکسیس نہیں مل سکی، مگر وہ پارکنگ کے ایریے میں رہا، اور وہ انتظار کرتا رہا ایک جو بریک ٹائم ہوتا ہے، لنچ بریک کورس میں، تو اس ٹائم کا اس نے انتظار کیا، اور اس کے بعد اس نے خود کو جو ہے وہ دھماکے سے اڑایا، جس کے بعد یہ شہادتیں بھی ہوئیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں؟ اسلام آباد والے میں جو اطلاع ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے اور وزیر داخلہ کی طرف سے، اور جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق 12 افراد اس میں ہلاک ہو گئے۔ اب اور وہ زخمی 30 سے زیادہ ہے۔ اب ان زخمیوں افسوسناک میں کچھ واقعی ہے، کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بھی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ بالکل خطرے سے باہر بھی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہم جو زخمی ہیں ان کی جلد از جلد صحتیابی کے دعا گو آمین ہیں، اور جو شہداء ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو۔ آمین، بالکل بالکل درست کہ کہیں پہ بھی ہو جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا میں کل ہوا تو ہم نے اس کے حوالے سے بھی افسوس کا مظاہرہ کیا، جو کہ ظاہر ہے انسانی جان ہے، اور پاکستان میں بھی آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن سر، وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف نے دونوں واقعات کی مذمت کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کچہری میں بھارتی پشت پناہی میں سرگرم فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی جانب سے دہشت گردانہ حملے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے پاکستانی حکومت۔ وزیر اعظم کی حملے میں شہید ہونے والے افراد کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا، مجھ سمیت پوری قوم کی تمام تر ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا، انہیں بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ بھارتی دہشت گرد پراکسیوں کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر دہشت گردانہ حملے قابل مذمت ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان واقعے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے، ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان افغانستان سے کارروائی کرتے بھارتی ایما پر سرگرم فتنۃ الخوارج کی جانب سے
اس وقت وانا میں معصوم بچوں پر بھی حملہ کیا گیا. بھارتی پشت پناہی اور افغان سرزمین سے جاری ان حملوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. نہتے معصوم پاکستانیوں کے خون کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے. دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے اور فتنۃ الہندوستان و فتنۃ الخوارج کے آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. وزیر اعظم پاکستان: دہشت گردوں کی ایسی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے دہشت گردی کے خلاف عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. وزیر اعظم: بھارت کو خطے میں پراکسیوں کے ذریعے دہشت گردی پھیلانے کے مکروہ فعل سے باز رہنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان: وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو بھارت کی ایسی مذموم سازشوں کی مذمت کرنی چاہیے. بھارت کا خطے میں امن تباہ کرنے کا بھیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. وزیر اعظم پاکستان: دونوں حملے خطے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہیں. وزیر اعظم اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کی پذیرائی. وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فتنۃ الخوارج کے 2 حملہ آور دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. بزدل دشمن نے ایک بار پھر تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا. وزیر اعظم پاکستان: سیکیورٹی فورسز کا غیر متزلزل عزم استحکام دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے گا. ملک کی حفاظت کی خاطر سیکیورٹی فورسز سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. وزیر اعظم پاکستان: پوری قوم سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتی ہے. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. چلے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹائملی مذمت بھی کی ہے اور اپنا ایک نہیں پیغام انہوں بھی نے شیئر کیا پیغام بھی پاکستان شیئر کا. کیا ہے اور انہوں نے تو جو ہے پھر ایک اپنی تحقیق اور تفتیش بھی بتا دی ہے اور رپورٹ بھی بتا دی ہے کہ ان دونوں حملوں کے پیچھے ہی بیک بھارت ہے. گراؤنڈ کیا ہے. ہاں جی دونوں بالکل. حملوں کے پیچھے ہی بھارت ہے. اور یہ جو ایک انہوں نے اشارہ کیا یہ دوسری مرتبہ اے پی ایس کے بعد اے جو پی ایس ہے کے بعد بالکل انہوں نے 16 دسمبر تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا سیکنڈ ٹائم. جو کہ انتہائی ایک گھناؤنی اور ایک گھٹیا حرکت ہے. کافی افسوسناک واقعہ ہے. جانی نقصان جو ہوا ہے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند ہو آمین اور جو لوگ زخمی ہیں وہ جلد صحت یاب ہو. سر بات کرنا چاہوں گی سینئر صحافی کے حوالے سے مسٹر سہیل ورائچ جن کی سالگرہ کی تقریبات چل رہی ہیں. یہ بتائیں کیا اپڈیٹس ہیں, کن کن نے شرکت کی اور کیا چل رہا ہے ان کے ہاں. سب سے پہلے تو ہیپی برتھ ڈے ٹو سوری سہیل وڑائچ. بالکل ایک ہر صحافی کے آئیڈیل ہے اور جس طرح کی انہوں نے جرنلزم کی وہ تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. اور جیسے جیسے ادوار میں انہوں نے صحافت کی اور ان کی سالگرہ تقریبات تو بڑے لوگوں کی تقریبات ہی ہوتی ہیں, تقریب تو ہوتی نہیں ہے, تو فیملی کے ساتھ بھی منائی ہوگی اور دوست احباب کے ساتھ بھی. یہ ایک بڑی یادگار اور خوبصورت تقریب جو ہے نا ایک سرپرائز تقریب سجائی گئی. اچھا یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مجھے اس لیے پتہ ہے کہ یہ ہمارے کمبائنڈ دوست ہیں اردو ٹائمز برطانیہ کے ایڈیٹر طاہر چودھری صاحب. یہ بڑے زبردست آدمی ہیں اور بڑا دوستوں کو جو ہے نا ایک وہ کہتے ہیں نا وجہ دوستی, یہ وجہ دوستی ہیں ٹھیک. بہت سارے دوستوں کے درمیان. تو انہوں نے ایک سرپرائز سیلیبریشن اوہ نائس. رکھی اپنے گھر پہ. وہ آج کل پاکستان تھے تو اچھا اس وینیو پہ آنے سے پہلے سہیل وڑائی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی میری سالگرہ کی سیلیبریشن ہو رہی. یہ ایک خوبصورت گڈ ون. انداز تھا. اور اس خوشگوار شرارت میں دوسری جو کیا کہتے ہیں شریک وہ ہیں اپنا فرد نسیم خان. ان دونوں کا یہ منصوبہ تھا اور یہ اس طرح کے منصوبے بناتے رہتے ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے نام موجود تھے. اس میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, اس میں حفیظ اللہ نیازی وہ موجود تھے اور مجھے بھی جانے کا موقع ملا. پاکستان کے نمبر 1 کامیڈی شو ہوشیاریاں کے ہوسٹ ہارون رفیق تھے وہاں پہ. یو کے سے آئے ہوئے وجاہت علی خان, فرخ مرغوب اور ٹی وی اینکر جو ہیں وہ کومل سلیم اور اسی طرح ڈاکٹر فری امین, وارث بیگ, سلیم بیگ اور امریکہ سے آئے ہوئے ایک دوست مسٹر نوید تھے, ملائکہ علی, فرح نسیم خان, فواز سلطان,
سندس فاؤنڈیشن کے چیئرمین یاسین خان، پھر گلوکارہ نیدا انور، سمن شیخ، میری، اور فرانس کے ایک بزنس مین اقبال لطیف سمیت جو ہے وہ مختلف شخصیات نے چلیں، شرکت یعنی کہ کی بہت ہی جناب. ایک اچھی زبردست قسم کی اور سیلیبریشنز اس تھی. موقع پر جو معروف قوال ہیں علی بادشاہ، انہوں نے جناب عارفانہ کلام پیش کیا اور غزل گائکی کا مظاہرہ کیا. اس موقع پہ جو ہے وہ کیک بھی کاٹا گیا سہیل صاحب کی برتھ ڈے کا، اور بڑے بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کی گئی. اور ظاہر ان ہے کو کہ کیسا لگا سرپرائز مسٹر سہیل کو؟ یار دیکھیں وہ کیا ان کی آ، فیلنگس تھی یا کیا رسپانس میرا تھا؟ خیال ہے کہ اب وہ بڑے ہو گئے، تو جب انسان قد اور کردار دونوں میں بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ خوشیاں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی خوشی ان کے لیے اس وقت ہوتی ہوگی جب ان کی کوئی تحریر جو ہے اور ان کی جو پیشن گوئی جو ہے اور سچ ان کا جو ثابت ہوتی کالم ہے. جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے. جس طرح ان کے پچھلے دنوں ایک دو کالموں کی بڑی دھوم تھی پوری دنیا میں، رائٹ. اور بڑا جو ہے نا ایک صحافت میں ایک عجیب سا ٹوسٹ آیا، ماحول ہی چینج ہو گیا. تو جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ چیزوں کا جواب جو ہے وہ وقت دیتا ہے، اور اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی آج کے دن تک. اور جب وہ ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائے تو پھر ہم نے بھی ظاہر ہے وہ ان سے اس حوالے سے سوال نہیں کیا. مگر ماضی کی طرح اس طرح کی جب تحریریں ان کی سچ ثابت ہو جاتی ہیں، ان کی ظاہر سی انفارمیشنز بات ہے. اور ان کی آبزرویشنز اور ان کے جو ہے نا ایک اندازے درست ثابت ہوتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور ایکسائٹمنٹ اور ٹرو. اصل میں وہ اچیومنٹ ہے بہت بڑی، اچیومنٹ ظاہر سی ہوتی ہے. بات ہے. اور اس وقت ضرور وہ خوش ہوتے ہوں گے جو یعنی کہ ان کا ایک فیلڈ ہے اس میں جب وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ دوست احباب جو ہیں وہ ایسے موقع پہ انہیں سرپرائز دیتے رہتے ہیں. تو یہ ایک اس طرح کا خوشگوار سی ایک ایونٹ تھا، ایونٹ تھا، سیلیبریشنز تھی. سرپرائز، جو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. گڈ ون. اور موسٹلی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. ان کو تو ویسے کہا گیا کہ چلیں یو کے سے دوست آئے ہیں تو ایک گیٹ گیٹ ٹوگیدر ٹوگیدر ہو جائے گی. لیکن اصل جو ایجنڈا ہیپننگ تھا تھی. وہ یہاں جا کے پتہ چلا، اور وہ ایک مزہ دوبالا ہو گیا سب دوستوں کا. اور سب نے جو ہے وہ ان کو وش بھی کیا اور ان کی راضی عمر کے لیے دعا بھی کی اور ان کی مزید سکسیس کے لیے دعا بھی کی. اور چلیں، ہم بھی انہیں نائس. وش کرتے ہیں کہ ہیپی بالکل برتھ ڈے وش اگین. کرتے ہیں. اگین وائی ناٹ. سر، بات کرتے ہیں سینیٹر مسٹر عرفان صدیقی کی. وہ انتقال کر گئے ہیں، جو کہ ایک افسوسناک خبر ہے، لیکن اوبویسلی ہم عرفان صدیقی صاحب جو ہے نا وہ بڑے ہی ایک منجے ہوئے جو ہے وہ سیاستدان بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے صحافی بھی تھے، اور وہ کالمسٹ بھی تھے، استاد بھی تھے. بلکہ لندن میں انہوں نے ایک ہمارے صحافی دوست کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ موجودہ فیلڈ مارشل کے استاد بھی تھے، سینیٹر عرفان صدیقی جو. نائس. تو وہ دیکھیے ایک علم کا چراغ تو بجھا ہے، اور یقیناً. یہ ایک ایسے دن پہ ایک ہسٹوریکل ڈے تھا جس دن ان کی طبیعت زیادہ خراب، ویسے تو تقریباً 2 ہفتے سے وہ علیل تھے اور ہاسپٹلائز تھے. اور 27ویں ترمیم جب سینٹ میں پیش کی جاتی ہے اور اس کی منظوری ہوتی ہے، اس دن اطلاعات آ رہی تھی، اور وہ ایک ووٹ کم پڑا. اگر وہ بیمار نہ ہوتے اور اس وقت تک تو وہ حیات تھے، مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے، تو یہ 65 ووٹ کاسٹ ہوتے. تو یہ ایک ہسٹوریکل دن، ایک بڑا تاریخی جو لکھاری ہے، میں تو لکھاری ہونے کے ناطے زیادہ ان کو کریڈٹ دوں گا، وہ جدا ہوئے تحریروں کی دنیا سے اور لفظوں کے جہان سے. اچھا، میاں نواز شریف سے ان کی بڑی قربت تھی اور بڑی درینہ دوستی رہی میاں نواز شریف سے. میں تو آپ کو بتاؤں، میاں نواز شریف کے گرد میں نے ہمیشہ دانشور اور ادیبوں کو ضرور دیکھا، اور یہ 9 رتن بھی ان کو کہا جاتا ہے، جو ایک ادب سے جن کا تعلق ہو، جن کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہو، اور اس طرح کے دانشور میں نے ان کے قریب دیکھے.
ہر دور میں، جن میں عرفان صدیقی جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. اس میں شعیب بن عزیز کا نام مجھے اب یاد آ رہا ہے، عطاء اللہ قاسمی ہے، انور قدوائی مرحوم، زبردست. پرویز بشیر. یہ ان کو جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کے 9 رتن بھی کہا گیا مختلف ادوار میں، چاہے وہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو. ان کے ساتھ وقت سپینڈ کر کے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خوش ہوتے تھے. اور بھی ایک دو نام ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ دانشوروں اور ان میں ادیبوں کی فہرست میں نہیں گنا جا سکتا. تو ان سے جو ہے میری اطلاع ہے کہ اکثر سے وہ پوئٹری بھی سنتے تھے اور مختلف موقعوں پر جو ہے وہ کلام بھی سنتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لمبی نشستیں اور محفلیں، اور پھر اگر پولیٹیکل آپ سچویشن کی بات کریں تو اس پہ مشاورت بھی ہوتی تھی. تو عرفان صدیقی واز ون آف دیم. تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے میاں نواز شریف نے بھی اس پہ، اور پرائم منسٹر نے، اور پوری مسلم لیگ نون نے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے. اور چونکہ ایک ایسے دن ان کا انتقال ہوتا ہے کہ جس دن 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ میں پیش کی جانی تھی. تو اب یہ ہے کہ ان کی نشست بھی خالی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سیف اللہ ابڑو جو ہیں ان کی نشست بھی خالی ہوئی، جنہوں نے ریزائن کر دیا. تو ان 2 نشستوں پر شاید ایک آدھ اور ہو جائے، تو اس پر اب سینٹ میں انتخاب بھی ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ عرفان صدیقی کی جگہ کس کو ٹکٹ دیتی ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک سیاست کا، صحافت کا بڑا نام جو ہے وہ اس دنیا سے چلا. Thank you, sir, for being part of the show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.